and Sahaba radiallahu anhum ajmain, particularly. That's because of the fact कि हमारा जो होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट है उसमें मैंने आपको बार बार एक चीज़ याद दिलाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हेन यू आर इन अ वर्चुअल रियलिटी तो आप बच्चे को उस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते हो जिस तरह से फिजिकली कोई बच्चे को मॉनिटर कर सकता है। स्कॉलर्स ना इल्म को हासिल करने के चार तरीके बताते, चार दर्जात बताते किसी भी इल्म को हासिल करने के। और जिस तरह से आप हासिल करते हो उस तरह से उसके फवाइद के हिसाब से, उसके दर्जात के हिसाब से, उसके अजर के हिसाब से डिवाइड किया गया। मैंने पिछले भी सेशन में शायद इसका जिक्र किया था, आज इसलिए और जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके थ्रू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे बड़ा दर्जा जो इल्म को हासिल करने का होता है, जो तरीका होता है इल्म हासिल करने का, जिसका दर्जा सबसे बड़ा होता है, वो ये है कि आप फिजिकली एक उस्ताद की प्रेजेंस में होते हो, आप फिजिकली एक गाइड की प्रेजेंस में होते हो, आप वो सोहबत इख्तियार करते हो, आप उनके आदात इख्तियार करते हो, आप उनसे इल्म भी सीखते हो, और साथ साथ आप वहां पर सवालात भी कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, द इशू एंड द प्रॉब्लम वेरी वेल। तो ये एक चीज है जो सबसे, एक तरीका है इल्म हासिल करने का जो सबसे आला दर्जा होता है, आला तरीका होता है, जिसके दर्जा भी काफी ज्यादा बेहतरीन होते हैं। सेकंड तरीका जो इल्म हासिल करने का होता है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि आपके और उस्ताद के दरमियान, आपके और गाइड के दरमियान, आपके और मेंटोर के दरमियान एक वेसल होता है, एक और इंसान होता है जो आपके और उनके दरमियान कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। यानी वो वहां से कुछ सीखता है, आपको बताता है, आपके कंसर्न्स वहां तक पहुंचा देता है। सो दिस वे इसके भी बहुत बड़े बड़े दर्जात है, आप इनडायरेक्टली एक उस्ताद के साथ, एक एक्सपर्ट के साथ जुड़े हुए हो। सो इसके भी जो है ना वो आली मकामात है इस तरीके के भी। फिर तीसरा तरीका जो स्कॉलर्स अक्स करते हैं वो कहते हैं कि किसी स्कॉलर ने, किसी एक्सपर्ट ने, किसी प्रोफेशनल ने, किसी रिसर्चर ने जब कोई किताब लिखी होती है तो उस किताब के को पढ़ने से भी इल्म हासिल किया जा सकता है, अपने मर्तबे बुलंद किए जा सकते हैं, अपने कैरेक्टर को रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ये उतना असरमंद नहीं रहता है जितना कि फिजिकल प्रेजेंस में एक उस्ताद की आपको असर मिलता है। किताबें पढ़ना बे इंतहा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किताबें पढ़ने के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है, ना आईक्यू रेज होने वाला है, ना ईक्यू रेज होने वाला है, ना अंडरस्टैंडिंग आएगी, ना ब्रेन की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट तो तभी हो सकती है ना जब डेटा मुकम्मल होगा आपके पास। देखिए, मैं अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहा हूँ, मैं अगर आपको न्यूरो साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, जब तक कि मैं पूरा डेटा आपको प्रेजेंट ना करूं उस सब्जेक्ट में आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। आधी ब्रेन की डेवलपमेंट हमेशा डेंजरस होती है, इंसान को तबाह बर्बादी की तरफ बेशतरक से लेके जाती है। तो इसलिए व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि किताबें, बिना किताबें पढ़े तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इमेजिन करें, स्कॉलर्स किताबें पढ़ने को बेसिक रखते हैं और ये कहते हैं कि इसके इस तरीके के तो दर्जा बहुत बेहतरीन है, बुलंद है, लेकिन ये वो असर नहीं डालती है जो एक उस्ताद की प्रेजेंस में, उसकी सोहबत में, उसकी आदत को देख के, उसकी कैरेक्टर को देख के, उसकी एक्सरसाइजेस को, एक्टिविटीज को, और उसके मामलात को देख के आप सीख पाते हो, उसे सवाल जवाब करके जो आप सीख पाते हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जगह से कुछ लोग ये भी कहते, कुछ स्कॉलर्स, कि भले ही आप किताबें पढ़ते हो, लेकिन अगर आप एक गाइड की नजर में नहीं हो जो कि एक एक्सपर्ट होता है, तो उन किताबों को पढ़ने के कभी कभी नुकसान ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू उसके फवाइद। क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे रॉ थॉट्स होते हैं जो आपके दिमाग में ही रह जाते हैं, या आप कुछ और मतलब उन किताबों से अक्स करते हो, या फिर एक सिंगली पर्सपेक्टिव से उस किताब को पढ़ रहे होते हो, जिसकी वजह से जो गहरी नजर होती है किसी चीज को देखने की, समझने की, वो आप कभी कभी डेवलप नहीं कर पाते हो। तो इसमें वो खतरा भी कहते हैं, बट नॉनदलेस ये खतरा ऐसा नहीं है कि आप किताबें पढ़ना छोड़ दे, लेकिन ये खतरा ऐसा है ताकि ये आपको किसकी तरफ लेके चले, या आपको एक उस्ताद की तरफ लेके चले, एक ट्यूटर की तरफ, एक गाइड की तरफ। और वो गाइड कौन होता है? उसकी अपनी मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा मुकम्मल होता है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन होते हैं, राइट? उसके पास उसने पूरी जिंदगी इस तर्ज अमल पे बिताई होती है, उस तर्ज अमल पे बिताने के बाद उसको वो लेसन मिल जाते, वो तरीके और टोटके और वो नुस्खे मिल जाते, जो कि आपको और मुझे अक्स करने में मे भी हजारों साल लग जाए। रूमी का एक बड़ा खूबसूरत कोट है जो मुझे बार बार याद आता है। रूमी कहते हैं कि वो रास्ता जो तुम एक उस्ताद के साथ 2 दिन में तय कर सकते हो, एक एक्सपर्ट के साथ 2 दिन में तय तय कर सकते हो, सीख सकते हो, अकेले में 200 साल भी लग सकते हैं। सो हमारा जो होम स्कूलिंग का प्रोजेक्ट है, अब बहुत जरूरी है कि उसमें मैं आपको बता सकूं कि वो किस
کس طرز عمل پہ رہتا ہے. دیکھیں پہلا جو ہے جہاں پر فزیکل پریزنس ایک استاد کے ساتھ ہے, آپ اس کی صحبت لے رہے ہو, عادات لے رہے ہو ایک مینٹور ایک گائیڈ کے تھرو, وہ والا تو نہیں ہے یہ. سیکنڈ جو ہے کہ ایک ویسل ہے آپ کے اور استاد کے درمیان, وہ والا بھی نہیں ہے یہ. تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا کتاب کے تھرو, وہ والا بھی نہیں ہے وہ. ہاں کتابیں ضرور اس میں ہونے والی ہے, بہترین سے بہترین کتابیں ہم انشاءاللہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ان کو سکھائیں گے سمجھائیں گے. بٹ ہمارا جو ہوم اسکولنگ پروجیکٹ ہے وہ سیکنڈ جو فرسٹ اور سیکنڈ کیٹیگری کے درمیان فال کرتا ہے, یعنی فزیکل پریزنس اور ایک ویسل جو ہوتا ہے اس کے درمیان. کیونکہ یہاں پر آپ استاد کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہو, گائیڈ کے ساتھ, مینٹورز کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہو گے, آپ کے بچے کنیکٹڈ رہیں گے, لیکن وہ فزیکل پریزنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ عادات وہ عکس نہیں کر سکتے ان دا لانگر رن. وہ لیسن ضرور لیں گے, ان کے برین کی ڈیولپمنٹ ہم ضرور کریں گے, ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہم ضرور ان کو دیں گے, ایکٹیویٹیز دیں گے, لیکن وہ جو اوور آل کیریکٹر ریفائنمنٹ ہے, وہ جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے, وہ جو اوور آل ایسنس ہے جو وہ لیں گے, وہ صرف اور صرف آپ سے لینے والے ہیں. اور یہ صرف ہوم اسکولنگ بچوں کی بات نہیں, آئی سوئر دس از اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری چائلڈ ان دا ہول ورلڈ. وین یو لک ایٹ دا سیرا آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اینڈ آئی واز میں آج ریسنٹلی کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے جو بچوں کے ساتھ کرتے تھے, اینڈ آئی گاٹ سو ایموشنل کہ آئی واز لائک کہ دس کین, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہر پیرنٹ کو پتا چل جائے تو, اور انفیکٹ بچوں کو پتا چل جائے کہ یہ ماڈل ہے اصل میں پیرنٹنگ کا, تو سوائے دن رات آپ کے اور میرے نبی پہ درود بھیجنے کے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیٹس ہاؤ ایموشنل سیشن دیٹ واز ریسنٹلی ود ٹیچر, ابھی کچھ دیر پہلے ہی چل رہا تھا. تو وہاں پر میں نے سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیول پہ الگ الگ کوشچنس کو, الگ الگ بلاکس کو ایک انسان میں بلڈ کروا کے اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی, اور ہم کس طرح سے اوور آل اپنی سوسائٹی میں, اپنے گھرانوں میں, اپنے سکولز میں ایک بچے کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اتنے سارے بچے میرے گھر میں ہیں, میرے سکول میں ہیں, میرے انسٹیٹیوٹ میں ہیں, میں ان کو فزکس سکھا رہا ہوں, کیمسٹری سکھا رہا ہوں, بایولوجی سکھا رہا ہوں, پیسے دے رہا ہوں, آئی پیڈ دے رہی ہوں, گاڑی دے رہی ہوں, بائک دے رہی ہوں, یا پوٹری سکھا رہی ہوں, جو کچھ بھی آپ ان کو دے رہے ہو. And it's not even 1% close to what Prophet sallallahu alaihi wasallam did and the way he did. And سوائے افسوس کے پھر انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو سیشنز میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے میرے کوئی پیسے نہیں ملنے والے ہیں, کوئی میری اس سے کوئی فائدہ نہیں مجھے اس سے پہنچنے والا ہے, سوائے یہ کہ میری آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے, اور آپ اور میں مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پریزنٹ ہو جائیں گے, اینڈ ول لیٹ ہم نو کہ وی ٹرائیڈ آور بیسٹ ٹو بی like you were to the companions, peace be upon all of them. So یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنا ہے آپ سب کو ایز پیرنٹس, یا پھر جو ابھی پیرنٹس بننے والے ہیں, جن کا نکاح نہیں ہوا ہے, جن کا نکاح ہونے والا ہے, کہ حضور علیہ السلام نے وہ کون سے کوشچنس ہے جو ایک انسان میں, بچوں میں ڈیولپ کیے, جس کے تھرو عبداللہ بن عباس سامنے آئے, جس کے تھرو انس بن مالک سامنے آئے, جس کے تھرو حسن بن علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے, امام حسین سامنے آئے, جعفر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ سامنے آئے. تو اٹس سو امپورٹنٹ, بیکاز اگر آپ نے وہ چیز نہیں سمجھی, ہم نے وہ چیز نہیں سمجھی, تو ٹرسٹ می ہم سب کچھ اپنے بچوں کو دے دیں گے لیکن ایونچولی ان کو بربادی کر دیں گے. اب میں بات آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم بیشتر اکثر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کر دیتے ہیں. اور رہی بات ہمارے ہوم اسکولنگ کورس, میں نے پہلے ہی کہا آج کوئی بھی اس کے بارے میں اپڈیٹ نہیں ہونے والا ہے, دا ٹاپک از گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرنٹ. سو ہوم اسکولنگ کورس میں جب ہم لیول دیکھتے ہیں جہاں پر ہم بچے کو پلیس کر رہے, تو میں نے کہا جو میتھڈالوجی ہم یوز کر رہے وہ فرسٹ لیول اور سیکنڈ لیول کے بیچ میں آتی ہے. تو وہاں پر وہ والا کنیکشن اسٹیبلش کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا, عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ کیا, عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کیا, علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا, زید بن حارثہ کے ساتھ کیا, اسامہ بن زید کے ساتھ کیا, انس بن مالک کے ساتھ کیا, ابو عمیر کے ساتھ کیا, امامہ کے ساتھ کیا, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا, رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہو. اور کوئی ریگولر اسکول کا بھی بچہ اگر ہونا, وہ والا کنیکشن تب بھی جو ہے نا وہ جو جس طرح سے ایک ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. سو اور اس چیز کی کو کیٹر کیے بغیر آپ بچے کو کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکتے ہو. آپ کا بچہ بہت بہترین کپڑے پہن سکتا ہے, آپ کا بچہ انگلش بول سکتا ہے, آپ کا بچہ جو ہے نا وہ موبائل فون پہ 2 منٹ میں
انسٹاگرام کی ریلز اپلوڈ کر کے، یا پھر 2 منٹ میں سرچ بار میں بڑی بڑی چیزیں آپ کو نکال کے دے سکتا ہے، فیفا کھیل سکتا ہے، PS5 کھیل سکتا ہے، لیکن آپ کا بچہ کبھی بھی صحابہ کی لیول پہ نہیں آ سکتا ہے if those quotients are not developed. That's very important کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کا مطلب بڑا سمپل سا تھا، مطلب یہ تھا کہ آپ کو زندگی میں جس چیز کی بھی درکار تھی نا، جس چیز کی بھی درکار تھی، جہاں سے بھی درکار تھی، جس بھی انداز میں درکار تھی، وہ آپ کو حضور علیہ السلام سے پرفیکٹلی مل جائے گا. میں نے ریسنٹلی ایک کتاب کے اسٹور پہ گیا تھا، وہاں پہ مجھے ایک کتاب ملی تھی کہ لیسنز فرام 50 گریٹ CEOs. تو when I was picking that book, all of a sudden میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ کتاب اس لیے اٹھا رہا ہوں because I am in a niche right now where I belong to this category in whatsoever ways. And I'm trying to learn what the great people in the world جو کہ successful CEOs رہے ان نے کون سی strategies ایسی اپنائی، کس طرح سے معاملات اپنائے جس کے تھرو وہ اس لیول پہ پہنچ پائے. بٹ آل آف اے سڈن ایک خیال میرے دل میں آیا، کیا میں نے حضور علیہ السلام کو کبھی اس پرسپیکٹو سے سمجھا ہے، پڑھا ہے؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے نا وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ان لوگوں کو پڑھنے سے پہلے کیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کو اس لینس سے پڑھا ہے؟ اینڈ ایک سینس آف گلٹ میرے دل سے گزرا کہ میں تو اپنے نبی کو پہلے اس لینس سے نہیں پڑھا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کہاں ان لوگوں کو پڑھنا سٹارٹ کر دوں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، بلکہ یہ تو میرے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. سو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا بھر کے کورسز لے لیتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کا سن لیتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ، کوئی انسٹا پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی نیورو سائنٹسٹ، کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی چائلڈ ڈیولپمنٹل ایکسپرٹ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی فادر، کوئی مدر. بٹ how amazing it is that we don't even read how Prophet, peace be upon him, did all of those things. How amazing is it? So before starting those blocks and before narrating those blocks to you and make you understand کہ وہ کون سے بلاکس تھے جس کے تھرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ڈیولپمنٹ کر کے، جن کو کیریکٹر میں لا کے، جن کو ایک انسان کی نفسیات میں انسٹال کر کے اس لیول کے صحابہ لائے تھے، میں آپ لوگوں سے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے چائلڈ ان فیکٹ بیکاز آپ لوگوں کی بیشتر اکثر جو عمریں ہیں یہاں پر وہ مجھ سے دگنی ہے. I'm just 24 20 I'm going to be 25 very soon, but یہاں پر وہ بھی لوگ ہیں جو 50 سال کے، 60 سال کے، 40 سال کے، 45 سال کے, and they have been doing parenting for so many years. I just want to know from you guys کہ how many blocks were there جو کہ حضور علیہ السلام نے بچوں میں ڈیولپ کیے جس کے تھرو اس لیول کے ہمارے سامنے پھر پروڈکٹس آ پائے تھے، صحابہ آ پائے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. اینی ون رینڈم گیس کر لے یا پھر مجھے آنسر دے دے. کون سے وہ بلاکس ہے جو ایک بچے میں ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو بنا ڈیولپ کیے کبھی بھی آپ بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے؟ Courage, I believe, is the foremost. کریج، اوکے. اور self esteem, سیلف اسٹیم، morality, morality, empathy, empathy, confidence, توحید، confidence, emotional intelligence, emotional intelligence, اور resilience, توحید، resilience، توحید. جی. اور گریٹ. کوئی ایسا پیرنٹ ہے یا کوئی ایسا بچہ ہے یہاں پر یا کوئی اسٹوڈنٹ ہمارا، کوئی بھی جو ایک ساتھ ان کوشچنس کو بتا سکے، ان بلاکس کو بتا سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیلڈ کیے؟ کوئی بھی. مطلب I don't want random answers کہ ایک بندہ ایک بولے دوسرا بندہ دوسرے بولے because that's not how it's going to work. Imagine آپ ایک پیرنٹ ہو، آپ ایک کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہو جہاں پر 10 اور پیرنٹس ہیں. آپ بولتے ہو کہ ایموشنل انٹیلیجنس ضروری ہے، دوسرا پیرنٹ بولتا ہے نہیں جو ہے نا وہ توحید ضروری ہے، تیسرا پیرنٹ بولتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مورالٹی بھی ضروری ہے، چوتھا پیرنٹ بولتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کر رہا ہے، بٹ کیا ہر کوئی کمپلیٹ پیرنٹنگ کر رہا ہے؟ یا کوئی بھی ان میں سے کمپلیٹ پیرنٹنگ کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یس نو؟ no. no, تو جسٹ بیکاز آپ کو ٹیڈ بٹس پتا ہے، جسٹ بیکاز آپ کو تھوڑے بہت کنسپٹس، تھوڑے بہت آئیڈیاز ہے، بیکاز آف all your experience and learnings, it doesn't mean that idea is holistic. And imagine the level of گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس چیز سے. Imagine the level. میں آپ کو ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو آج ایک استاد سے سنا.
اینڈ جس لینس سے انہوں نے وہ سنایا نا، اس کے بعد I swear I couldn't control my emotions because میں نے وہ حدیث کتنی بار پڑھی ہوگی، کتنی بار سنی ہوگی، لیکن میں نے کبھی بھی اس لائن سے وہ حدیث نہیں سنی، نہ پڑھی، نہ جاننے کی کوشش کی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے اینڈ شی سیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ یہ وہ صحابیہ ہے جو پریگننٹ ہے، بائی دا وے شی از پریگننٹ، بچہ پیدا ہونے والا ہے کچھ ٹائم کے بعد۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے نا وہ جواب نہیں دیتے، وہ منہ موڑ دیتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی خود پہ خود شریعہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا تھا، حد نافذ کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے تھے کہ تم کیوں جان بوجھ کے اپنا گناہ میرے سامنے لے کے آ رہے ہو، جانے دو جانے دو، مطلب اٹ واز اے کائنڈ آف دیٹ کائنڈ آف یو نو اٹ واز دیٹ کائنڈ آف ٹیسٹ۔ شی سیز اگین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا ہو گیا، مجھے سزا دے۔ اینڈ حضور علیہ السلام doesn't pay heed because حضور علیہ السلام wants to save her. Why? Because وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. رحمت للعالمین۔ سو آپ امیجن کیجیے نا، پہلے ہم اچھا تیسری مرتبہ بھی وہ کہتی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ کیٹر نہیں کرتے بیکاز حضور علیہ السلام وانٹس ٹو سیو ہر، پریگننٹ بھی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ کہتی ہے تو اب تو حد نافذ ہو گئی، کیونکہ خود اس نے 4 مرتبہ ٹیسٹیفائی کر دیا، اینڈ شی از اے میریڈ وومن، اینڈ میریڈ وومن کا آپ کو پتہ ہے اسلام میں کیا ہے مسئلہ ہے اگر وہ زنا کرتی ہے، ایڈلٹری کی طرف جاتی ہے۔ تو پہلے تو ہم اس چیز سے نا کچھ لیسنز اخذ کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے سامنے اگر کوئی شخص پبلک میں، یہاں پر یہ گیدرنگ جو ہے نا یہ کوئی پرسنل گیدرنگ نہیں ہے جہاں پر آپ کے اور میرے پاس کوئی پرسنلی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پبلکلی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کہہ رہی ہے۔ آپ امیجن کیجئے ہمارے معاشرے میں تمام بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مفکر، مفسر، خطیب اور پروفیسرز اور فلاسفر سامنے بیٹھے، عورت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا، واٹ ڈو یو تھنک ول بی دا ریئیکشن؟ آپ اور میں کیسا محسوس کریں گے اور کس طرح کا ریئیکشن دیں گے؟ ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ہوگا. ہاں، ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈنگ کا پرفیکٹ آنسر، ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈنگ کا تو نہیں ہوگا۔ ہم جس نظر سے اس کو دیکھیں گے وہ کچھ الگ ہی نظر ہوگی، اور وہ خالد بن ولید نے بھی کیا تھا ان کے ساتھ۔ جب خالد بن ولید نے یہ سنا تو خالد بن ولید نے نا ان کے ساتھ تھوڑا وائلنس ان دا سینس، مطلب غصہ آ گیا تھا خالد بن ولید کو، تو شاید آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ ایونٹ وہاں پر جو ہوا تھا، لیکن خالد بن ولید کی وجہ سے ان کا سر پھوڑ دیا تھا خالد بن ولید نے ان کا، تو خون آ رہا تھا ان کے سر سے پھر۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جانا، حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید کو منع کیا، اور ایک آپ مان کے ڈانٹ لگائی ان کو، بولا کہ اے خالد، اس نے جو ہے نا وہ توبہ کی ہے، اور اس عورت کی جو توبہ ہے نا وہ اس لیول کی ہے کہ اگر اس کی ایک چادر بن جائے نا تو تمام صحابہ کے اوپر بھی وہ چادر آ جائے تو وہ تمام کے تمام صحابہ کو اپنے اندر انویلپ کر دے گی، اس لیول کی توبہ اس عورت نے کی ہے۔ سو یہ بات کبھی اور کریں گے، مجھے بچوں کے معاملات پہ آنے اور آپ کی جو بلڈنگ بلاکس ہے اس پہ آنے والے جو حضور علیہ السلام نے پارٹ رکھے تھے صحابہ میں۔ ہوا یہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کہ یہ جو عورت ہے، امیجن کیجئے ان کا ایمان کے لیول کیا ہے کہ ایک عورت، ایک صحابیہ جو اس وقت کی تھی، وہ زنا کرتی ہے، وہ خود پہ حد نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اللہ کے سامنے کل کو جو ہے نا ایک گنہگار کی طرح جو ہے نا وہ پریزنٹ نہ ہو سکے، اور یہ عورت ویٹ کر سکتی تھی، شی از پریگننٹ، شی از اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو اے چائلڈ، آلرائٹ، کچھ ٹائم ہے، کچھ مہینوں میں، کچھ ہفتوں میں، اینڈ شی کمز اینڈ سیز کہ مجھ پہ حد نافذ کرے، اور آپ کو پتا ہے حد کیا نافذ ہوگی، اس کو سنسار کرنے والے، اس کی تو موت ہونے والی ہے، رائٹ؟ بٹ شی گوز ود ہر چائلڈ نوئنگ دیٹ اگر وہ وہاں پر جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوں گے، بٹ ایمان کی لیول اتنی بہترین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ شی سیز نہیں، اللہ کے سامنے گنہگار پریزنٹ ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ میں سنگسار ہو جاؤں۔ وہ ہے نا کہ اور سر زریاب کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ جہنم سوچتا، وہ آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی دا ورڈز، بٹ وہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں ایک بار جہنم کا بھی رخ کر لوں، ایک آدھ پار سا بھی ادھر جانا چاہیے، کہ جو اللہ کے چہیتے لوگ ہوتے وہ جب گناہ کرتے اور جب ان کو آخرت کا خیال آتا ہے اور پھر اپنے آپ کی طرف وہ دیکھتے، اپنے اندر وہ جھانکنے کی کوشش کرتے، تو وہ اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ بجائے یہ کہ اس حالت میں اللہ کے سامنے پریزنٹ ہو جاؤں، اس گندگی کے ساتھ، اس گناہوں کے ساتھ، اس نافرمانی کے ساتھ، ان 2 نمبریوں کے ساتھ، بہتر ہے میں پہلے ہی اپنا منہ جہنم کی طرف لے کے جاؤں اور جہنم میں کود مروں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا چہرہ نہ دکھاؤں۔
So they were the kind of people. صحابہ کو دیکھیے نا آپ، وہ کہہ رہے تھے مجھ پہ اسی دنیا میں حد نافذ کر دے. Anyways, حضور علیہ السلام وہاں پر کیا کرتے، اب غور سے سمجھے گا. رادر دین کہ وہاں پر حضور علیہ السلام ان پہ حد نافذ کرتے، حضور علیہ السلام ان کو کیا کہتے، کوئی بات نہیں ہے، اب آپ نے 4 بار خود اپنے اوپر ٹیسٹیفائی کر دیا ہے کہ آپ سے زنا ہوا ہے، آپ نے زنا کیا، تو ابھی آپ کو سزا نہیں ملے گی، ابھی آپ کو حد نہیں ملے گی، ابھی آپ پریگننٹ ہو، پہلے آپ کے بچے کو ڈیولپ ہونے دو کچھ سالوں تک، جب تک کہ اس کو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے وہ کچھ سالوں کے بعد ڈیولپ ہو جائے گا اینڈ اس حالت میں آ جائے گا کہ بریسٹ فیڈنگ سے آزاد ہو جائے گا، تھوڑا ایموشنل ڈیولپمنٹ اس کی ہو جائے گی، ہم پھر آپ پہ حد نافذ کریں گے. اینڈ دا ٹیچر ہوم آئی واز لسننگ ٹو، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو بچوں کا کتنا زیادہ کنسرن تھا کہ انہوں نے شریعت کو ڈیلے کیا فار دا سیک آف دا سیفٹی آف دا چلڈرن. امیجن دا لیول آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تشبیہ رکھتے تھے اوور آل فزیکل ہیلتھ میں، وہ حسن رضی اللہ عنہ تھے. حسن رضی اللہ عنہ ایک بار باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما. ٹھیک ہے، ان کو چوما. تو وہاں پر ایک صحابی تھے، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان کو کبھی نہیں چوما. اب سوچے ذرا، پبلکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ افیکشن دکھا رہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بولا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، جو شخص رحمت نہیں دکھاتا، رحم نہیں دکھاتا، اس پہ رحم نہیں دکھایا جا سکتا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے عمر ابن الخطاب کی طرف سے. اب میں عمر ابن الخطاب کی یہاں پر کیوں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح صحابہ ایک ایک چیز اخذ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. عمر ابن الخطاب امیر المومنین تھے، تو اسی طرح کے ایک شخص تھا جو ان کے پاس تھا، جن کو ان نے گورنر بنایا تھا ایک صوبے کا. تو ہی واز اے گورنر، اور عمر ابن الخطاب اس کے سامنے اپنے بچے کو چوم رہے تھے، اور اس گورنر نے بالکل یہی بات عمر ابن الخطاب سے کہی کہ یا امیر المومنین، آپ ایک تو امیر المومنین ہو، یو آر دا لیڈرز آف دا فیتھفل، یو آر دا خلیفہ، یو آر دا رولر، یو آر دا کانکرر، اور آپ اپنے بچے کو چومتے ہو. اور عمر ابن الخطاب چونک گئے. عمر ابن الخطاب نے بولا کہ اگر تم اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے ہو، تو جن کے اوپر میں نے تمہیں گورننس کے لیے رکھا ہے تم ان پر کیسے کرو گے؟ یعنی سیم ٹو سیم انسٹنٹ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اس طرح کا جملہ دیتے، عمر ابن الخطاب کے ساتھ تو وہ بھی اس طرح کا ہی جملہ دیتے. عمر ابن الخطاب کی ذرا امیج ڈرا کیجئے نا آپ کے اور میرے ذہن میں، ان کی کیا امیج ہے؟ عمر ابن الخطاب غصے والے، ڈنڈا ہاتھ میں رکھنے والے، تلوار ہاتھ میں رکھنے والے، نظر سے ہی شیطان کو بگانے والے، خوف طاری ہو جاتے ہیں ان کے نام سے. لیکن عمر ابن الخطاب کیا کہتے ہیں؟ عمر ابن الخطاب وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہو تو بالکل ایک بچے کی طرح ان کے ساتھ پیش آئے. ایک مرد کو، عمر ابن الخطاب says these words. Imagine یہ ورڈز کہاں سے آ رہی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں، ایک اور واقعے کی طرف جاتے ہیں. حسن رضی اللہ عنہ ایک بار باہر نکلے، اور حضور علیہ السلام جو ہے نا، وہ پبلک میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو وہاں پر جو راوی ہے نا، وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک بار دیکھا، یا اس وقت ایک اور چیز آتی ہے کہ he used to do، کہ ایسا بیشتر اکثر حضور علیہ السلام کرتے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو مبارک جو زبان ہے نا، اس کو باہر نکال رہے تھے تاکہ حسن رضی اللہ عنہ ان کی زبان مبارک کا کلر دیکھ سکے. اور حسن رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے یہ دیکھتے ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو بدر بھی لڑ رہے، جو احد بھی لڑ رہے، جو خندق بھی لڑ رہے، جو حنین بھی لڑ رہے، جو طائف بھی جا رہے، جو مدینہ میں منافقوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے، جو یہودیوں کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے، جو نصارہ کے ساتھ بھی ڈیل کرتے، جن کے پاس ہر دن ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز لوگ آ رہے، اپنے سوالات پوچھ رہے، کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اسٹریٹجیز بنا رہا ہے، جو مسلمانوں کے سربراہ ہے، لیکن وہ اس
چیز کا ٹائم نکال رہے کہ ایک کنیکشن اسٹیبلش کر سکے اپنے بچوں کے ساتھ. اور صرف اتنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی غزوہ سے واپس آتے تھے، کسی سفر سے واپس آتے تھے، تو جیسے ہی مدینہ میں انٹر کرتے تھے نا، تو وہاں جو ننھے صحابہ تھے نا رضی اللہ عنہم اجمعین، جو بچے تھے، وہ دوڑ کے جاتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس. سارے کے سارے بچے اکٹھا ہو کے دوڑ کے جاتے حضور علیہ السلام کے پاس. اور جو پہلے بچہ پہنچتا تھا یا پہلے کچھ بچے ہوتے تھے، حضور علیہ السلام ان کو کہاں پر بٹھاتے تھے؟ اپنی اونٹنی پہ بٹھاتے تھے. اینڈ دے یوزڈ ٹو لو اٹ. حضور علیہ السلام ان کو گلے لگاتے تھے. آپ کبھی کوشش کیجئے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی، آئی سویئر یہ اتنی خوبصورت ایکٹیویٹی ہے کہ آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو observe these things recently because of this very fact جو حضور علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلا. آپ ایک بار نا وہ تمام احادیث جمع کیجئے گا، تمام احادیث جمع کیجئے گا جو صحابہ رضی اللہ عنہ، جو ینگ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے نا، انہوں نے ڈکٹیٹ کی ہے، انہوں نے نریٹ کی ہے how they looked at Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود ہے، یا انس بن مالک ہے، ابو عمیر ہے، زید بن حارثہ ہے، اسامہ بن زید ہے، حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ. ان سب کے اینگلز آپ امیجن کیجئے، یہ سارے کے سارے کیمراز ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لینسز ہیں جس کے تھرو آپ حضور علیہ السلام کو سمجھو کہ بچے کس طرح سے حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں یا بڑوں کو دیکھتے ہیں. کیونکہ ایونچولی جب آپ اس اینگل کو پکڑو گے، الگ الگ ان کیمراز کو پکڑو گے، کبھی انس بن مالک آپ کا کیمرہ ہے یا لینس ہے، کبھی علی بن ابی طالب آپ کی کیمرہ یا آپ کا کیمرہ یا لینس ہے، کبھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے کیمرہ یا لینس سے، کبھی کوئی اور ہے، تو آپ دیکھو گے کہ بچے کس طرح سے ایک شخص کو دیکھتے ہیں. اس کے تھرو پھر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو شخص کی طرح بنانا پریزنٹ کرو گے، ڈانا پریزنٹ کرو گے، جس کے تھرو بچے آپ کو اس لینس کے تھرو دیکھ سکے اور آپ کے بھی بچے اسی طرح سے آپ کے ساتھ کنیکشن ڈال سکے جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے بچوں نے یا ارد گرد جو بچے تھے انہوں نے ڈایا تھا. اب واپس آتے عمر ابن الخطاب کی طرف. عمر ابن الخطاب کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف سے وہ کنٹراسٹنگ امیج آپ اپنے دماغ میں رکھیں جہاں پر عمر ابن الخطاب از دا leader of the faithful, he's the khalifa, he's the leader, he's the conqueror, he's the khatib, he's the faqih, جہاں پر وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے بارے میں سوچے. اور ایک طرف سے عمر بن الخطاب چوم رہے اپنے بچوں کو اور کیا کہہ رہے کہ ایک مرد کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے جس طرح کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو کسی ڈیوٹی کی طرف بلایا جائے، جیسے ہی اس کو کسی ریسپانسبلٹی کی طرف بلایا جائے، تو یہ بچہ جو ہے نا بچے کی طرح ایکٹ نہیں کرے گا، ایک مرد کی طرح ایکٹ کرے گا. یہ کہاں سے باتیں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، امامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں رکھ رہے اور نماز پڑھا رہے، سجدے بھی کر رہے، رکوع بھی کر رہے، امیجن تلاوت بھی کر رہے. امام حسین اور حسن رضی اللہ عنہ جانا حضور علیہ السلام سجدے میں ہوتے تھے تو ان کی پیٹھ مبارک پہ چڑھ جاتے تھے. اور کئی واقعہ تو آپ کو خود پتہ ہے جہاں پر کئی ٹائم تک، کئی منٹس تک حضور علیہ السلام سجدے میں رہتے تھے جب تک کہ امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھ کے خود نہ نکل جائے. اب آپ ذرا امیجن کیجئے آپ کی اور ہماری پیرنٹنگ اسٹریٹجیز کو ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، کمپیرزن کر کے، کوڑے برسا کے، تھپڑ مار کے، غصہ نکال کے اور زبردستی ان کو کتابیں پڑھوا کے رٹوا کے. اس کی بغیر ہمارے پاس پیرنٹنگ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سکولز بھی ایسا کرتے، پیرنٹس بھی ایسا کرتے، انسٹیٹیوٹس بھی ایسا کرتے، ماں باپ تو خاص کر ایسا کرتے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میری محبت ہے نا کہ میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، میں غصہ کر رہا ہوں کہ میرے گھر انٹر ہوتے ہی اس کا جو ہے نا وہ بدن لرزہ اٹھ جاتا ہے. باپ تو ہوں نا اس کا. کیا بات ہے، میں نے تو یہ پیرنٹنگ نہیں پڑھی ہے، نہیں سیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہیں سے بھی میں نے نہیں سیکھی ہے. اور کیوں ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے دیر از اے ریسنٹ اسٹڈی ہوئی تھی جہاں پر 7 میں سے 3 سے 4 بچے ڈپریشن میں، اینڈ آل آف دیم آر ایجڈ بلو 18. دس از اے کنفرمڈ اسٹڈی. آپ لوگ خود گوگل کیجیے گا یا پھر ریسرچ جرنلز کچھ کھولے گا، یہ ریسنٹلی پبلش ہوئی تھی 1-1.5 سال پہلے. 7 میں سے 3 سے 4 بچے ڈیپینڈنگ اپون ویریس ریجنز، کہیں پر 3 کہیں پر 4 ڈپریشن میں، لیول 1 یا لیول 2. یہ پیرنٹنگ ہے ہماری. امیجن
فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کی چال کو، یعنی جو گیٹ ہوتی ہے نا، گیٹ، ٹھیک ہے، چال چلن کو اتنا کاپی نہیں کرتا تھا، اتنا ریزمبل نہیں کرتا تھا جتنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کرتی تھی. اور حضور علیہ السلام جب ان کے خیمے میں آتے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑا ہو جاتی تھی، حضور علیہ السلام کو پہلے چومتی تھی، پھر ان کو بٹھاتی تھی، اب ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ رکھتی تھی. اور حضور علیہ السلام جب فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے خیمے میں آتی تھی تو حضور علیہ السلام ان کے لیے کھڑے اٹھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، ان کے ہاتھ، دونوں مبارک ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں رکھتے تھے. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آفٹر میرج. دس از ناٹ بفور میرج، دس از ایون آفٹر میرج. دس از دا بانڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم had with his children. ہم خود کو تو دیکھیں نا ذرا. ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں ریسنٹلی، بائی دا وے، انفیکٹ یہ ریکمنڈ ہی ہوا تھا ایک سیشن میں اس ایک استاد کی طرف سے. تو اس آرٹیکل کو بیان بھی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے جہاں پر کچھ سوسائٹیز کو اسٹڈی کیا گیا، جو وائلنٹ سوسائٹیز ہے، جہاں پر کرائم بہت زیادہ ہے، ان سوسائٹیز کو کافی سالوں تک پڑھا گیا، ریسرچ کی گئی، ان کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی سائیکالوجی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی گئی. اور وہ سوسائٹی جو کافی نرم ہے، تحمل کے ساتھ ہے، جہاں پر کرائم ریٹس بہت کم ہے، جہاں پر پیار محبت ہے، جہاں پر لاز کو فالو کیا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں، ان کو بھی دیکھا جا رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. واٹ از دا ریئل ڈفرنس؟ جیسے آپ کبھی کبھی کیا کرو گے، آپ دو الگ الگ خاندانوں میں جب جاؤ گے تو ایک خاندان، آپ مان کے چلے آپ کے ایک ان لاز ہے اور ایک خاندان آپ کا وہ ہے جو آپ کی اینسیسٹری ہے. آپ جب ان لاز میں جاتے ہو، آپ دیکھو گے کہ وہاں کے جو ماحول ہے نا، وہاں کے بچے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہے، بڑے نرم ہے، بڑے تحمل کے ساتھ پیش آتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، وائلنس نہیں کرتے ہیں، اور وہاں کے بڑے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اور آپ جب اپنی اینسسٹری کی طرف دیکھتے ہو، اپنے خاندان کی طرف دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ وہاں بڑے وائلنٹ سے بچے، بڑے کرائم کرنے والے بچے، زانی بھی ہے، ڈرگز بھی کرتے ہیں، فحاشی بھی ہے، ٹھیک ہے، پورن ایڈکٹس بھی ہے، وہ نیٹ فلکس اور باقی ساری چیزوں پہ غصہ بھی کرتے ہیں، ماں باپ کا سنتے بھی نہیں ہے. تو یہ بات تو اسٹرائک ہونی چاہیے نا کہ مسئلہ کیا ہے اصل میں. تو اس اسٹڈی کو کافی کمیونٹیز میں پریکٹس کیا گیا، دیکھا گیا، جانا گیا، پھر کچھ ریزلٹس اخذ کیے گئے. اینڈ یو نو واٹ واز دا موسٹ فیسنیٹنگ تھنگ؟ دا موسٹ فیسنیٹنگ تھنگ واز کہ جن سوسائٹیز میں بچوں کو بچپن سے مساج کی جاتی ہے، ان کے بالوں کو تیل سے مساج کی جاتی ہے، ان کی باڈی کو مساج کیا جاتا ہے، ان کو پیار اور محبت سے کڈل کیا جاتا ہے، نرچر کیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، ٹھیک ہے، گلے سے لگایا جاتا ہے، ان کی ایموشنل نیڈس کا خیال رکھا جاتا ہے، ان سوسائٹیز میں کرائم ریٹس بہت کم ہے، بہت ہی زیادہ کم ہے، ایز کمپیئر ٹو دو سوسائٹیز جہاں پر ماں باپ جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ کے بچے کو ڈیزرٹ کر دیتے اور یہ کہتے کہ نہیں، یہ تو میری محبت ہے نا، میں تو اسی کی بلائی کے لیے کر رہا ہوں. اس بچے کی بلائی کے لیے آپ کرتے تو وہ ٹراما میں کیوں جاتا، وہ ڈپریشن میں کیوں جاتا، وہ آپ کو دیکھ کے کیوں ڈر جاتا. جعفر رضی اللہ عنہ کے نا بیٹے تھے، مجھے ان کا ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد آ رہا ہے جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام تو مجھے بتائے گا ضرور. Sir, Imam Baqir. I'm unable. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو صحابی تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں. عبداللہ ابن جعفر شاید ان کے بیٹے کا نام ہے. وہ ایک حدیث نریٹ کرتے جب وہ بچے تھے، ٹھیک ہے، اس مطلب اپنے بچپن کے بارے میں ایک حدیث نریٹ کرتے. آپ امیجن کیجئے، ناؤ دس از اے پرسن جو کہ ابھی فلی گرون اپ ہے، ہی از ون آف دا ٹاپ اسکالرس، ٹاپ صحابہ، ان کے والد شہید ہو گئے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے پاس جاتے اور یہ کہتے کہ حضور علیہ السلام بچپن میں میرے پاس آئے تھے. دیکھیے یاد کیا کرتے سیرہ میں سے، یہ کہتے حضور علیہ السلام میرے پاس آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے بالوں پہ سہرایا، ٹھیک ہے، مبارک ہاتھوں سے سہلانے کی کوشش کی، اور یہ نمبر بھی بتا دیتے ہیں جتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کو سہلایا، اور پھر کہتے کہ میرے لیے دعا کی، سہلاتے سہلاتے. میں کیوں حدیث سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں بچے کس طرح سے ایک انسان کو دیکھتے. امیجن کہ بچے کس طرح سے ایک انسان کو دیکھتے. ایک صحابی ہے، وہ کہتے کہ حضور علیہ السلام ایک بار وہاں رستے سے چل رہے تھے تو کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے ینگ صحابی بچے تھے وہاں پر، تو حضور علیہ السلام نے سب کے چہرے مبارک پہ اپنے ہاتھ رکھے اور میرے بھی چہرے مبارک پہ اپنے ہاتھ رکھے
اور وہ قسم کھا کر بولتے ہیں کہ اس سے نرم ہاتھ میں نے زندگی میں کبھی ٹچ نہیں کیے، میرے چہرے کو ٹچ نہیں ہوئے، اور ان کے مبارک ہاتھوں سے مسک کی ایسی سمیل آ رہی تھی جیسے لگ رہا تھا ابھی ان نے ایک مسک کے مطلب عطر کے ٹھیلے میں اپنا ہاتھ رکھا ہوگا اور نکالا ہوگا۔ بچے دیکھنا کس چیز سے فیسنیٹ ہوتے، کس چیز کو ترجیح دیتے، اور ہم کس چیز کو ترجیح دیتے؟ ہم سوائے مارکس کے، سوائے رٹا پن کے، سوائے ڈانٹ ٹپٹ کے، سوائے غصے کے، سوائے ایموشنل آئسولیشن کے کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور ہم ہمیشہ نا ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بچے ہیں تو ان کو کہاں یاد رہے گا، ہم ان کو ڈانٹیں گے بھی، ڈپٹیں گے بھی، ان کو ایموشنل نیڈز بھی فلفل نہیں ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، بچے بھول جائیں گے کچھ ٹائم کے بعد جیسے ہی بڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، بچوں کو ایگزیکٹ یاد رہتا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کو جیسے یاد تھا کتنی مرتبہ میرے اپنے مبارک ہاتھ کو میرے بالوں پہ سہلایا، اسی طرح انس بن مالک کو بھی یاد ہے کہ کتنی مرتبہ حضور علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، اور وہ کتنی مرتبہ وہ کہتے کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ تو ہی ریمبرس انس بن مالک واز ود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار 10 years. عبداللہ ابن عباس واز فار 2 years. عبداللہ ابن عمر واز فار so many years. حضرت علی کتنے سالوں تک تھے؟ اینڈ دے ایگزیکٹلی ریمبرڈ کتنی مرتبہ ڈانٹ پڑی ہوگی، وہ کہتے کبھی بھی نہیں پڑی، اور بٹ دے ایگزیکٹلی ریمبر کتنی مرتبہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ان کی بات سنی۔ اور پھر صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ صحابی کوئی عام سے لوگ تھے، پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے لوگ تھے، بس ایک گال پہ کوئی تھپڑ ناؤز باللہ مارتا تھا تو دوسرا گال پریزنٹ، ایسے نہیں تھے لوگ، وہ کانکریٹس ایٹ دا سیم ٹائم۔ ان کی آئی کیو لیولز آسمانوں کو جا رہی تھی، لٹرلی آسمانوں کو جا رہی تھی ان کی آئی کیو لیولز۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس رومن ایمپرر، بیزان ایمپرر یا جنرل نے خط بھیجا، بولا کہ پہلا آسمان جو نا وہاں پر جانے کا رستہ کون سا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کو پوچھ رہے تھے، اور عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں جواب میں ان کو؟ وہ کہتے کہ وہ جو رستہ ہے وہ مجرہ ہے، a living fluid۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام نے صرف یہ ساری چیزوں کو دیکھا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کا اتنا رستہ یاد ہے جتنا مجھے زمین کا یاد ہی نہیں ہے۔ ایک بار 32 کے 33 یہودی آگے اور انہوں نے بولا کہ اگر آپ ہمارے سوالات کا جواب دو گے تو ہم آپ اسلام قبول کر لیں گے، ہم جو ہے نا وہ آپ کو مان جائیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور وہ ٹاپ سے ٹاپ لیول کے سوالات لے کے آتے، حضرت علی ون لائن میں ان کا مطلب ون لائنر میں ان کا آنسر دیتے، اور حضرت علی کیا کہتے، اور وہ شرط کیا رکھتے حضرت علی کو کہ آپ کو قرآن سے جواب نہیں دینا، قرآن سے نہیں جواب دینا ہے آپ کو۔ حضرت علی کہتے کوئی نہیں، تمہاری کتاب سے دے دوں گا، پریشان کیوں ہوتے؟ یہ وہ لوگ تھے۔ خالد بن ولید جو ہے نا، اس کے جب وہ کانکر کر رہے تھے پوری دنیا کو، تو رومن سائڈ سے شاید کوئی جنرل تھا یا پھر کوئی لیڈر تھا جس نے کہا تھا کہ ہمیں وہ تلوار دے دو جو آسمانوں سے خالد بن ولید کے پاس آئی ہے۔ ان کو لگ رہا تھا سیف اللہ جو ان کا نام ہے، یہ شاید کوئی تلوار ہے جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو بھیجی ہے، جس کے تھرو وہ پوری دنیا کو کانکر کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جیسے، جنہوں نے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا لیکن کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی نسل سے امام جعفر نکلے رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ابو حنیفہ کہتے کہ 3 سال جو میں نے امام جعفر کے انڈر سیکھا وہ مجھے پوری زندگی کے لیکچرز ملا کے بھی اس کے برابر نہیں آ سکتے۔ they were highly intellectual۔ عبدہ ابن مسعود کے بارے میں آپ ذرا پڑھے، آپ کی ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ انس بن مالک کے بارے میں پڑھے، اکیلے ان کو یمن بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکیلے یمن بھیجا تھا ان کو جو ہے نا وہ حق سکھانے کے لیے۔ یہ کوئی عام سے لوگ تو نہیں تھے نا۔ تو میں یہ باتیں آپ کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ڈفرنٹ اینگلز آپ کے ساتھ کیوں آپ مصعب بن عمیر کو ذرا دیکھیں، جب مدینہ ان کو بھیجا ہجرت کرنے سے پہلے، اپنی ہجرت سے پہلے حضور علیہ السلام نے، مصعب بن عمیر کیا کوئی بوڑھے تھے؟ نعوذ باللہ، اس وقت جوان تھے۔ ایسے لوگ سعد بن ابی وقاص کو پڑھے آپ، یہ ایسے لوگ کیسے آئے تھے، کیسے بلڈ ہوئے تھے؟ یہ بلڈ ہوئے تھے بیکاز حضور علیہ السلام was the master of the psychology, was the master of the human nature, was guided by Allah Azza wa Jal, trained by Jibreel alayhi salam, and inspired by the ways the Allah subhanahu wa ta'ala made human nature. اور
ڈفرینٹ بلاکس کو بیلڈ کر کے ایک پراپر عمارت حضور علیہ السلام تیار کر رہے تھے. تو جب تک کہ ان تمام بلاکس کا علم ہمیں نہیں ہوگا، ان کی سمجھ ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی وہ عمارت تیار نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے الٹ ہو جائے گا. ہم سوائے ظلم کے، ہم سوائے گناہ کے اس بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والے. اینڈ وہ بچہ کل کو آئی ایم ٹیلنگ یو دس ود مائی بلڈ اینڈ سویٹ، یہی بچے کل کو ہمارا گریبان پکڑیں گے، بولیں گے کہ اللہ نے آپ کے حوالے مجھے کیا تھا، اور اللہ نے یہ حدیث بھی آپ تک پہنچائی تھی کہ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت پہ پیدا کرتے. تم مجھے کچھ بھی بنا سکتے تھے، تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، تم مجھے پروان چڑھا سکتے تھے، تم مجھے صحابہ کی زندگی پہ لا سکتے تھے، تم مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ لا سکتے تھے، تم مجھے میرے رب کے قریب کر سکتے تھے. تم نے میری اوقات اتنی کم کر دی، اور اتنی کم تو چھوڑو، تمہاری خود کی اوقات اتنی کم تھی کہ تم نے خود کبھی اپنے نبی کو نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان نے کون کون سی چیزیں کی اور کیا آپ کو کرنی چاہیے تھی. تم نے خود اپنے نبی کو نہیں جانا تھا اور خود کو مسلمان کہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گریبان پکڑیں گے یہ بچے ہمارا. اور وہ جو آئی پیڈز اور فونز اور ٹیبز اور سائیکلز اور سکوٹیز اور بائکس آپ ان کو دیتے ہو نا، منہ پہ ماریں گے وہ ہمیں، بولیں گے یہ چیز مجھے درکار تھی. سو دس از سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ سیرت پہ نہیں آ رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کچھ بھی کر لے، آپ حق پہ نہیں آ سکتے ہو، بچے کی حق پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ جس بھی بلاک کا آپ نے ابھی نام لیا، آپ نے کریج کا لیا، ایموشنل انٹیلیجنس کا لیا، گرٹ کا لیا، ریزیلینس کا لیا، انٹیلیجنس کا لیا، مورالٹی کا لیا، توحید کا لیا، آپ کبھی بھی ان تمام کے تمام معاملات کو ایک ساتھ ایک بچے میں پھر بلڈ نہیں کر پاؤ گے. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، یہ آپ کے اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ ہمیں ایک ایسا نبی ملا، پیس بھی اپون ہم ایک ایسے نبی کی امتی ہے کہ جس نے سب کچھ کر کے دکھایا، اور ہمیں کہیں پر بھی پوری زندگی اپنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، در در بٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں مل جائے گی کیسے کرنا ہے وہ. آپ امیجن کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات ہم تک نہیں آئے ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہوتے، تو کتنے سال، کتنے صدیاں، کتنے کروڑوں اربوں منٹس اور گھنٹے ہم سب کو دینے پڑتے ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئل نیچر، اور کرنا کیا اس میں. تو بلڈنگ بلاکس اگین آر ویری امپورٹنٹ. آپ اگر سیرہ کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو آپ سوائے فتنے کے اس بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. آپ اس بچے کا دین اس چیز کو بنا رہے ہو جو اصل میں دین ہے ہی نہیں، یا پھر کچھ پورشنز کو اس کے ساتھ فٹ کر کے، اس میں ڈال کے، اس کو انسٹال کر کے اس کو بتا رہے ہو اتنا ہی دین. اب وہ بلڈنگ بلاکس کیا ہے، ذرا غور سے سمجھے گا. وہ بلڈنگ بلاکس انشاءاللہ اگلے والے سیشنز میں ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا فار شیور. اور ان بلڈنگ بلاک سے پہلے میں آپ کو جو صحابہ تھے، ینگ صحابہ، ان کی طرف سے جو احادیث ہمیں ملتی ہے، یعنی جس نظر سے وہ، جو کیمرہ ان میں تھا، جس نظر سے وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے، وہ پہلے سمجھاؤں گا، اور اس کے تھرو آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا دیز اور دا بلڈنگ بلاکس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، جس کے تھرو وہ ایک عمارت بنا رہے تھے، جس کے تھرو حضرت علی رضی اللہ عنہ، انس بن مالک، عمر ابن الخطاب، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن جعفر، ایسے لوگ تیار ہو گئے. اب وہ کون کون سے ہے؟ وہ ہے ایموشنل بلاک، وہ ہے ورشپ کا بلاک، وہ ہے ایمان کا بلاک، وہ ہے ڈیزائرز کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے کا بلاک، وہ ہے سوشل کوشنٹس کا بلاک، اور وہ ہے مورالٹی کا بلاک. یہ 6 ایسے بلاکس ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں، ینگ صحابہ میں، بچوں میں انسٹال کرنے کی کوشش کی، جس کے تھرو ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی، ان کی کوگنیشن، ان کی آئی کیو، ان کی ای کیو، ان کی مورالٹی، ان کے کیریکٹر، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی فکر، ان کا ایمان بلڈ کیا، اور ان کو وہ بنایا جن کی مثالیں ہم ایک دوسرے کو ابھی ابھی دیتے، آج بھی دیتے رہتے. یہ 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہی لوگ ہمیں یاد ہیں. These are the 6 major blocks. Emotional block، عبادت کا بلاک، ایمان کا بلاک، ڈیزائرز کو یعنی نفس کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کا بلاک، سوشل کوشن کا بلاک، اور مورالٹی کا بلاک، جو حضور علیہ السلام نے ڈیولپ کیے تھے. اور بڑے ڈیٹیل میں اسکالرس نے اس کو لکھا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس پہ ورکشاپس ہوتے، ہزاروں 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 لاکھوں روپیہ اس کو سیکھنے پہ لوگ خرچ کر دیتے.
but we never take heed upon all these things. So it's very important کہ خاص کر میں ظاہر سی بات ہے میں صرف ہوم اسکولنگ پیرنٹس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوں. جو ریگولر پیرنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بیکاز ان کے بت کہیں اور پر ہے ابھی. تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم سب کو ہی توڑنے پڑیں گے. تو ہوم اسکولنگ میں یہ بلاکس کی انڈرسٹینڈنگ رکھنا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن سے بے انتہا امپورٹنٹ ہے. بنا ان بلاکس کی انڈرسٹینڈنگ کے ہم کبھی بھی ہوم اسکولنگ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ بلاکس آپ نے سیکھ لیے نا آپ نے ساری کی ساری ہوم اسکولنگ سیکھ لی. پھر وہ سبجیکٹس رہ جاتے ہیں, کچھ کتابیں رہ جاتی ہے, کچھ کانٹینٹ رہ جاتا ہے جو ہم اپنی طرف سے ان کو ڈیلیور کریں گے سکھائیں گے. اور بہت چھوٹی سی چیزیں پھر رہ جاتی ہیں. لٹرلی یہ بلاکس آپ نے سیکھ لیے سیرا سے, بس آپ کامیاب پیرنٹ ہو گئے. ادروائز میں یہاں سے کتنا بھی سبجیکٹ آپ کے بچے کو پڑھاتا رہوں سکھاتا رہوں بڑے سے بڑے ایکسپرٹ لاؤں یا بتاتا جاؤں تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہونے والا. گابر سو سر ایک بار ریپیٹ کر لیں گے. ایموشنل بلاک, ایمان کا بلاک, سوشل کوشن, مورالٹی. ورشپ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ایک ہے آپ کا ایموشنز کا بلاک, جی دوسرا ہے ایمان کا بلاک, تیسرا ہے عبادات کا بلاک, چوتھا ہے نفس یعنی جو ڈیزائرس ہے اس کا, پانچواں ہے سوشل کوشنز کا, سوشل سکلز کا, اور چھٹا ہے مورالٹی کا. یہ 6 بلاکس ہیں جی 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 جزاک اللہ جو خیر. حضور علیہ السلام نے ڈیولپ کیے. اور یہی میری کوشش رہے گی کہ آپ کو سکھانے کی, سمجھانے کی, اس کی پریکٹس کروانے کی آپ کے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ, تاکہ ہمارا جو ہوم اسکولنگ پروجیکٹ ہے نا وہ انشاءاللہ کامیاب رہے, اس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. بیکاز میں نے بار بار ایک ہی چیز پہ فوکس کیا ہے, پیرنٹس جب تک ٹرین نہیں ہے, پیرنٹس جب تک تیار نہیں ہے, پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ جب تک ڈیولپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہوم اسکولنگ وہی کا وہی درا کا درا رہ جائے گا, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے.